हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुबश्शिर लुकमान चैनल। दिस इज़ बुशरा खान। हमारे साथ मुबश्शिर साहब मौजूद हैं और हम आज आपको बताएंगे कि हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ की जब बात करते हैं तो बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान के हवाले से जो ओपिनियन है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, इसके साथ साथ अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर ही कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, पूरे अमेरिकन सिटीजन्स की, अमेरिकन पॉलिटिकल कम्युनिटी की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बात की है, बहरान ममदानी जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है एज अ मेयर फॉर न्यूयॉर्क, उनके हवाले से जो बातें हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन लोकल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इंडिया की कशीदगिर्द के साथ साथ दराय सवात का जो हमारा एक दिल को हिला देने वाला वाक़या, उस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट है वो शेयर करेंगे। मशहूर अदाकारा, इंडियन आर्टिस्ट जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है हार्ट अटैक से, उसके हवाले से जो चीज़ें, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, वो भी शेयर करेंगे। एक डकैती के हवाले से क्राइम सीरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, जो कि बहुत ही मारूफ इंडियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए जो यकजा होने का, सॉलिडेरिटी निभाने का एक स्टेटमेंट पास किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर मुबश्शिर लुकमान से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इंटरनेशनल न्यूज़ में, और उसमें हम बात करेंगे ईरान और यूएस के दरमियान जो बातें चल रही हैं। मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वाशिंगटन पोस्ट और उनकी जो रिपोर्ट आई है, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ईरान के कोई भी हमने जौहरी जो मंसूबात है उनको नहीं नुकसान पहुंचाया। ईरान जो स्टेटमेंट खुद भी पास कर रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की ये जो रिपोर्ट है, इसको मुस्तरद किया गया है डायरेक्टर व्हाइट हाउस की जानब से, जो नुमाइंदे हैं व्हाइट हाउस के, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इस चीज़ को डिस्कार्ड किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये दरअसल सरासल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। हमने ईरान के जो टारगेट्स थे, जहाँ पे ईरान को हिट किया था, जौहरी मनसूबात है, वो हमने तबाह की है। हमने फतह हासिल की है। ईरान जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल भी बुनियादी तौर पर कोई भी जो है सच्चाई नहीं रखती। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको बुशरा एक बात बताऊं कि जब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है, उसके पास कोई हार्ड कोर एविडेंस नहीं होगा। वो कन्विंस्ड होंगे, उनकी बात सही भी हो सकती है, ट्रू। लेकिन ऐसी चीजों का हर वक्त एविडेंस होना जो है ना, वो तकरीबन नामुमकिन होता है। और ये भी हो सकता है कि व्हाइट हाउस स्टाफ में से या पेंटागन में से या सीआईए में से कोई उनका इन्फॉर्मर हो जिसने उनको ये खबर लीक की है। तो यकीन। इवेंचुअली ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की सुनी जाएगी और उनकी बात मानी जाएगी। और वॉशिंगटन पोस्ट को कहीं ना कहीं, आज तो चले बाद में कर लेगा, सुर्खरू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे ये लगता है कि ये कोई जूइश लॉबी है, उसका है कि नेतन्याहू जो है और उसके हवारी जो हैं, वो बार बार ये कहलवा रहे हैं, अमेरिकन मीडिया में लीक करवा रहे हैं कि हमने ईरान को हिट नहीं किया, या उनके जौहरी तंसीबात को हिट नहीं किया, ताकि हमें दोबारा बहाना मिल जाए उसको हिट करने का और ईरान को हम एक दफा क्रिपल कर दें, बिल्कुल इस बात से। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ऑब्वियसली उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। तो वॉशिंगटन पोस्ट का अपना ये कहना है कि एक अमेरिकन इंटेलिजेंस हुकाम के सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि ये ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछा किया है। दूसरी तरफ राइट। व्हाइट हाउस ने टोटल वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि मैं तो आपको परसों भी कह रहा था कि ईरान को चाहिए कि वो मान ले कि हमारे तबाह हो गया, ताकि ईरान पे इस बहाने दोबारा अटैक ना हो। कभी कभी ना विक्ट्री के लिए डिसेप्शन बड़ी जरूरी होती है। राइट। आई थिंक राइट। ईरान ईरान शुड डू दैट। लेकिन बहरहाल अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो ट्रम्प की ही बात मानी जाएगी। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो आपने लास्ट सेशन में अपनी राय भी दी थी कि ईरान को चाहिए कि वो इतना दंदनाता बिल्कुल ना फिरे और ना ही कहे। जी हाँ। बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि जो अब सूरत हाल दिन ब दिन सामने आती जा रही है, उसमें ईरान को दोबारा से खतरा हो सकता है, दोबारा से उस पर अटैक हो सकता है इसराइल की जानब से। और जब हम बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट की, तो उनकी स्टेटमेंट जो है, ज़ाहिर है इट्स वर्थ इट, उसको मान लेना चाहिए। सर दोबारा मैं बात करना चाहूँगी अमेरिकन कम्युनिटी की ही अंदर। जब बात करते हैं न्यूयॉर्क के जो नॉमिनेटेड मिस्टर ज़ोहरान ममदानी है, एज अ मेयर वो इलेक्ट हुए हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही है कि अगर तो ये आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनके हक में नहीं हूँ। ऐसा क्यों?
اور اگر یہ آ گئے تو ہم لوگ کوئی فنڈس نہیں دیں گے, اور اگر یہ پھر بھی آ گئے تو دیر از این ایمبیگوٹی کہ ہی ہیز ٹو شو ہز ہمسیلف ایز اے ایکچولی جینون میئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ممدانی ہے نا, یہ بڑے اسٹرانگ کرٹک ہیں نہ صرف ٹرمپ کے بلکہ نیتن یاہو کے بھی. ٹھیک. بلکہ انہوں نے یہاں تک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آیا اور وہ میئر ہوئے تو وہ اس کو اریسٹ کر لیں گے فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ ہیومن رائٹ وائلیشنز. تو آبویسلی وہ ٹرمپ کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کے وہ خلاف جا رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی یہ کمیونسٹ ہے اور یہ برا ہوگا اور اب میں فنڈز نہیں دوں گا, لیکن امریکن سسٹم جو ہے نا وہ کافی ڈفرینٹ ہے, اس کے بڑے شاک ابزاربرز ہوتے ہیں. کسی اسٹیٹ کے کسی میئر الیکٹ ہونے کی وجہ سے فنڈز نہیں روکے جا سکتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی ٹائپ کی باتوں کی وجہ سے زوران جو ہے نا وہ زیادہ پاپولر ہو گئے. اور زوران ممدانی جو ہے انہوں نے اپنی کیمپین بھی صرف ٹک ٹاک پہ کی ہے اور بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی کیمپین رہی ہے اور ابھی تک ہے. وہ امریکن گورنمنٹ کی پالیسیز کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, کیونکہ دیکھیں نیو یارک جو ہے نا اس کی اسٹرینتھ ہے امیگرنٹ اکانومی, اور یہ امیگرنٹس جو ہیں یہ نیو یارک کے آپ سمجھیں ماتھے کا جھومر ہے. تو نیو یارک کانٹ ڈو وداؤٹ دیم, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ان کو بار بار نکال کے باہر پھینک رہی ہے, یہ کر رہی ہے. خود ممدانی جو ہیں ہی از دا چائلڈ آف این امیگرنٹ کپل, ہو سکتا ہے خود بھی امیگرنٹ ہو لیکن شاید ان کی برتھ پیدائش وہاں کی ہے امریکہ کی, بٹ امیگرنٹ فیملی ہے ان کی, تو وہ ان کا سمپتھی ووٹ دوسری طرف ہے. تو یہ ان کی اور ٹرمپ کی لڑائی میں صرف ان کا قد بڑھے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا قد کم ہوگا, کیونکہ چھوٹے اور بڑے کی لڑائی میں چھوٹے کو فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک. تو سر جب بات کرتے ہیں کرنٹ کنڈیشن کی یا سچویشن کی اسرائیل کی اور نیتن یاہو صاحب کی, تو آپ بتائیے کہ آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں اور سیشن میں بھی یہ ڈسکلوز کیا تھا اور یہ شیئر کیا تھا کہ ان پہ کرپشن کے کیسز بہت زیادہ کھل گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان پر پریشر آئے ریزگنیشن کا. اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں یہ کرپشن کے کیسز آج نہیں ہیں, اس کے الیکشن سے پہلے تھے, اور اس الیکشن میں نیتن یاہو کے اوپر بہت زیادہ دھاندلی کے الزامات ہیں, بہت زیادہ. آپ سمجھیں کہ جس طرح پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اوپر الزامات ہیں نا, اسی طرح نیتن یاہو کے اوپر بھی الزامات تھے. لیکن بل کلنٹن نے آن ریکارڈ یہ کہہ دیا, جو سابق پریزیڈنٹ امریکہ کے, کہ نیتن یاہو نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جو پاتھ ہے ایز پرائم منسٹرشپ اس کو پرولونگ کر سکے. تو نیتن یاہو ایک وار کرمنل تو ہیں, نیتن یاہو کے اوپر ہیومن رائٹ وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہیں, اور خود اسرائیل کے اندر کافی انپاپولر ہے, کیونکہ اسرائیل میں ابھی تباہی بہت ہو گئی ہے ایران نے جو کی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اسرائیلی جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا ملک ناقابل تسخیر ہے, لیکن 12 دن کے اندر اسرائیل کے بہت لوگوں نے قیامت دیکھ لی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے وہاں پہ. رپورٹس نہیں آ رہی لیکن انکنفرم رپورٹس کے مطابق تو کئی 100 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں اسرائیل کے. سو اسرائیل میں ان کے اوپر کافی ایشوز ہیں, اور نیتن یاہو کو جلد کوئی جنگ شروع کرنی ہے لوگوں کو بزی کرنے کے لیے, ورنہ نیتن یاہو کے دن مجھے کچھ زیادہ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن ایسی ہو کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹاپل ہو جائے, جس طرح کی صورتحال اب ان کے لیے بنتی جا رہی ہے. آپ سمجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اوہو, تو آپ یہ سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ووٹ آف جی نو کانفیڈنس پہلے تو ایک پاکستان میں ہو ایک بہت. سکتا ہے, ٹھیک ٹھیک ہو ٹھیک. سکتا ہے. لیٹ سی مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے ہم شیئر کریں گے. سر موونگ آن ٹو پاکستان, پاکستان انڈیا کے درمیان جو چل رہی ہے کشیدگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں انڈیا تو بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن میں آپ کو اس پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یش چوپڑا انڈیا کے بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے, دا بگیسٹ شو مین آف انڈیا. ان سے میری بڑی اچھی دوستی تھی, اور میرے ساتھ جب بھی یش چوپڑا ملتے تھے وہ پنجابی میں بات کرتے تھے, بیکاز ہی واز بورن ان لاہور. تو ایک دفعہ ایک بات ہوئی, ہم سن اینڈ سینڈ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, آئی ڈونٹ ریمبر میں تھا یا چوپڑا اور شاید پریٹی زینٹا, لیکن ہم 2-3 لوگ تھے, اور بار بار کسی بات پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار سڈے ناراض بھائی نے, چھوٹے بھائی نے, پر ناراض نے کوئی نہیں. جیسے ایک انڈینس کا ٹپیکل ایک ہوتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. رائٹ. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یشی کبھی آپ نے, اب یہ پنجابی میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ نے کبھی ریئلائز کیا کہ ہم بنگلہ دیش کو کبھی ہم نہیں کہتے ہمارے ناراض بھائی ہیں,
کسی پاکستانی کو نہیں ملیں گے جو یہ کہے گا کہ بنگالی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ناراض ہیں، ایک دن آ جائیں گے ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا وہی ہے، ہمارا کھانا پینا بھی وہی ہے، ہمارے کپڑے شپڑے رہن سہن، ان their کیس ہمارا تو مذہب بھی وہی ہے. تو کہتے کیوں؟ میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو ان کی سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بنگالیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنے لوگ وہاں کے ہیں. اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ ناراض بھائی ہیں تو ہم we will be disrespectful to them and no Pakistani wants to be disrespectful to them. بالکل صحیح لیکن بات. یہاں پہ انڈیا نے آج تک پاکستان کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ جب بھی دیکھیں گے انڈیا کے تھنک ٹینکس کو، دانشوروں کے جملے وہ کہ یار یہ ہماری تو گالیاں بھی ایک ہے، اڑنا بچھانا سب کچھ یہ ہے، لیکن نہیں، یہ ٹو نیشن تھیوری کو ڈیمیج کرنے والی باتیں ہیں ہماری. تو ہمارا 14 اگست 1947 سے آج تک there is only one thing that we have in common with the Indians and that one thing is our differences. ہمارے اختلافات جو ہیں وہی ہماری جو ہے وہ اوور رائڈنگ کامن فیکٹر ہیں ہم دونوں میں. اور یہ ہے کہ انڈینز کو آج تک اس بات کا سمجھ نہیں آئی. اب خطے میں انڈیا ایک سرٹن ڈومیننس چاہتا ہے، ایک وہ ایس ایچ او بن کے رہنا چاہتا ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے پورے خطے میں جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتا ہے، اس کی جنگ کا جواب دے دیتا ہے، اسے لڑ لیتا ہے. ایون چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کبڈی ہو، ہر چیز پہ ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں. کبھی کو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بٹ وی ڈونٹ سارٹ آف گیو دیم اوے اینی تھنگ آن اے پلیٹر. تو ہندوستان کو یہ لگتا ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو نیچا دکھا دے گا تو پورے علاقے کا وہ ایک ایس ایچ او بن جائے گا اور رکھوالا بن جائے گا، پھر یونائٹڈ نیشنز اس کو پرماننٹ سیٹ مل جائے گی اس بیسس پہ. سرٹن مائنڈ سیٹ. تو وہ پاکستان نے ہونے نہیں دینا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں، آپ شنگھائی کانفرنس میں لیٹلی کتنی بے عزتی ہوئی ہے. انہوں نے ٹیررزم کے اوپر یہ اکنالج کیا کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کروا رہا ہے، اور یہ ورلڈ اوور ریکگنیشن ہو گئی ہے. پہلگام کو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، اور آج بشرا ایون رشیا نے اس کے اوپر سائن کر دیا، جو انڈیا کا کلوزسٹ ایلائی ہے اس نے سائن کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ انڈیا کو اب بالکل آئسولیٹ کر دیا. سر، ہمارے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مسٹر چودھری نثار کے ساتھ. بہت ہی خوشگوار ملاقات رہی اور بہت ہی اچھا ماحول رہا. تھوڑے گلے شکوے بھی تھے ان کے، لیکن اس کے علاوہ ہی بات چلتی رہی، اور یہاں تک معلوم چلا ہے کہ فون پر جو سابق وزیر داخلہ ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ہمارے جو کرنٹ وزیر اعظم ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سابق وزیر داخلہ یعنی چودھری نثار کیا بات کر رہی ہیں کہ ان سے رابطہ ہے؟ دیکھیں، چودھری نثار کی اور شہباز شریف کی دوستی تو بڑی پرانی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف کا دنیا میں کوئی ایک دوست ہے تو وہ چودھری نثار ہے. ان کو ہی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو ہی پسند کرتے ہیں. جو پی ایم ایل این کے اپنے حلقے ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک پورٹنٹ فورس اپنی وہ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں اگینسٹ پی ایم ایل این پنجاب کے اندر. کیونکہ ابھی پی ایم ایل این پنجاب جو ہے اس نے شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی اسٹالورٹس ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو الگ کر دیا پنجاب سے، اور وہ باہر ہیں پنجاب میں. تو ود ان دا فیملی بھی ایک ٹسل ہے، ود ان دا پارٹی بھی ایک ٹسل ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ چودھری نثار کو جو ملنا ہے جا کے، ہو سکتا ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف اس سے کچھ زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ میاں نواز شریف واز ویری اپسیٹ وتھ چودھری نثار. تو اب یہ شہباز شریف کا جو اقدام ہے یہ اب بڑا فار ریچنگ ہے، اور اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا اثر کس کو پڑے گا جا کے. اٹ از ناٹ اے سمپل ملاقات کہ میں آج میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا کڑی کھانے کے لیے، اور وہاں پہ میں ہمیشہ کھاتا تھا، آج میں کھانے آ گیا. I think there is much more to it than meets the eye. وہ پتہ چلے گا بھی. یعنی کہ جو نواز شریف صاحب ہے اور شہباز شریف صاحب ہے، ان دونوں کے جو درمیان ریلیشن ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگی یہ ملاقات. بالکل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے ساتھ اب لوکل نیوز کی طرف جانا چاہوں گی اور آپ سے ڈیولپمنٹ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. درائے سوات کے حوالے سے جو ایک حال ہی میں واقعہ ہوا جس میں تقریباً
12 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہے. ایک بچے کی لاش جو ہے پچھلے 4 دن سے جو ٹیم ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کے علاوہ 4 جو تھے وہ بچ گئے, ان کو بچا لیا گیا. لیکن اب اس حوالے سے آپ بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں, جو انتظامیہ ہے, جو وہاں کی حکومت ہے, انہوں نے کیا بیانیہ دیا ہے, وہ اس پر کیا ایکشنز لے رہی ہیں؟ کوئی اپنا بات, اب تو صرف باتیں ہی ہیں نا جی. جنہوں نے جانا تھا آگے, جنہوں نے مرنا تھا, وہ تو بےچارے مر گئے اور ان کی زندگیاں اجڑ گئیں. اور بڑی بے دردی سے آپ یہ دیکھیں واقعہ کہ جس میں لوگوں نے اپنے گھر والوں کو, اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور بے بسی میں وہ ان کی مدد نہیں کر سکے. بیسیکلی تو یہ ہوا ہے. اب ضلعی حکومت کہہ رہی ہے, کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے جی ہم وہ لائف جیکٹس لیں گے, ہم یہ لیں گے, ہم فلاں چیز لیں گے. تو اب 12 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں, 13 سال سے آپ کی اس صوبے میں حکومت ہے, ہر سال آپ کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں اور آپ نے آج تک اس کا کیا. آپ کا ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ریور ریسکیو کے لیے کوئی اکوپمنٹ ہی نہیں ہے. اور وہ جو بچے ہیں جن کو بچایا گیا وہ بھی لوکل لوگوں نے بچایا ان کو, یعنی انتظامیہ. آپ کے انتظامیہ نے نہیں بچایا. جی. تو اب یہ بس آپ سمجھیں کہ وائٹ واش ہے ایک قسم کا, اور اور فارمیلٹی. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور یہ اس پہ تو علی امین گنڈا پور اس کے پر کرمنل پرچہ ہونا چاہیے اس بات پہ, ناٹ بیکاز اس کی ذمہ داری ہے وہ اس حادثے کے اندر, بٹ اس کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کے اندر اس نے کوئی یعنی الرٹس ہونے کے باوجود, دیکھیں جب مدین سے نکلا ہے یہ پانی, تو مدین سے سوات تک آنے میں اس کو ایک ایکس اماؤنٹ آف ٹائم تھا, تب تک ضلعی انتظامیہ جو تھی اس کو فعال ہو جانا چاہیے تھا بالکل اور اس ٹھیک کو بات. ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا اور وہ سوتے رہے. اس کے بعد اپنا 15 منٹ, وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ کے اندر ہم نے ریئیکٹ کیا, لیکن کیا ریئیکٹ کیا؟ 15 منٹ کے اندر آپ چلے سر گئے بالکل تھے فلم بات کریں. دیکھنے کے لیے, ہاں جی. آپ نے اور تو کچھ نہیں کیا وہاں پہ. نہ لائف جیکٹس تھی, نہ رسیاں تھیں, نہ ڈرونز تھے جس کے تھرو آپ روپس کم از کم پھینک سکتے. تو اور پھر اب کل کے دن کی میں آپ کو بات بتا, پرسوں رات کی بات بتا رہا ہوں جی پلیز. کہ جس وقت ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا اس وقت بھی انلیگل ڈمپرز وہاں پہ موجود تھے جو اس کی اندر بجری نکال رہے تھے. یعنی آپ سمجھے بڑے بڑے کنویں جو ہیں وہ ریور کے اندر بن گئے ہوئے. تب وہ پتہ نہیں لاش کس کی کہاں پہ چلی گئی یا کوئی اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, یہ اب مجھے تو نہیں پتا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ پوری کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ایک ایمبولنس نہیں تھی. کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں میں ناشوں کو ٹرانسپورٹ کیا گیا, پھر الخدمت فاؤنڈیشن کو کہا گیا, ان کی ایمبولنسز آئی ہیں اور آگے سے لاشیں انہوں نے ریسیو کی ہیں کوڑے والی گاڑیوں سے. سو آل آف دیٹ, اور یہ وہ حکومت ہے جو 12-13 سال سے ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے. اور ایک تو پرائیویٹ آرگنائزیشن مدد کر رہی ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے اس بات پہ. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. اسٹیٹس کے مطابق تقریباً 80 لاکھ جو افراد تھے ایز اے ٹورسٹ ان علاقوں میں لاسٹ ایئر گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مانسون کا سیزن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دا بلو کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مانسون آنی ہے, کے لیے احتیاطی تدابیر ہونا ضروری ہے. یہ حکومت جو ہے یا جو بھی موجودہ حکومت ہے ان کو وہ کیوں نہیں یہ دیکھ رہے کہ اسٹیٹس کے مطابق اگر اس سال بھی اسی طرح نمبر آف ٹورسٹ جو ہے وہ آتے ہیں تو یہ لوگ بیفور ٹائم کیوں نہیں اس سے کی مینجمنٹ رکھتے؟ ان کو ٹریجڈیز کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اصل آپ میں انہوں نے کام نہیں کرنا, نہ کیپیسٹی ہے, نہ دل ہے, نہ نیت ہے, اور کھانا پینا بھی ہے, کرپشن بھی ہے. تو جب گورنمنٹ میں کرپشن اور انکمپٹنس دونوں کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی تو اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ تو ڈیوسٹیٹنگ ہوں گے نا. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کل لاہور میں بڑی ریکارڈ بارش ہوئی ہے, یعنی اتنی زیادہ کہ میں اپنی گاڑی میں دیکھ رہا تھا, ٹیمپریچر جو تھا نا وہ 23 تک آ گیا تھا, اور ونڈ بڑی تیز چلی تھی, گاڑی ہل رہی تھی ہلکی ہلکے, چھوٹی گاڑی جو ہے. تو آپ کو میں بتاؤں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, کوئی دوست ہم لوگ برج کھیل رہے تھے, تو وہاں مجھے ان ساروں نے کہا کہ یار آج کر دیکھنا کہ یہ لاہور کتنا ڈوبتا ہے, تم کے پی کے کی گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا اگر ڈوبے گا تو ہم اس کو بھی رپورٹ کریں گے. تو میں چینل جانا تھا 365 کے آفس وہاں. اچھا وہ پورا میکلوڈ روڈ وغیرہ ان ساری جگہوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے, جو ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ کشتیوں میں جایا جا سکتا تھا, گاڑی پہ تو نہیں جا سکتے تھے. تو میں مینٹلی یہ پلان کر رہا تھا کہ میں نے گاڑی کس جگہ پہلے پارک کرنی اور وہاں سے آگے جانا. تو آپ یقین کریں کل لاہور میں پانی نہیں کھڑا ہوا تھا,
اور زبردست. 3 یا 4 سڑکوں پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ درخت گرے ہوئے تھے بڑے ہوئے وہ ہوا کی وجہ سے، اور ٹیمز لگی ہوئی تھی سنڈے کے دن ان درختوں کو کاٹنے پہ. تو ہمیں زبردست. پسند ہو پنجاب گورنمنٹ یا ناپسند ہو، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، خیر یس یس. میرے ووٹ سے تو نہیں آئے وہ، لیکن اس بات پہ اب کوئی اور نیگلیجنس ہوگی میں ضرور اس سے بات کروں گا، جی لیکن بالکل. اس بات پہ پنجاب گورنمنٹ کو ہمیں کریڈٹ. سپورٹ بھی کرنا ہے اور ان کو شکریہ بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ بڑی زیادہ بارش ہوئی ہے کل لاہور میں، طوفان. اور بڑی تیز ہوئی ہے اور بڑی دیر ہوئی ہے. لیکن ہاں all was cleaned and managed properly. کئی جگہوں پہ بتی کا ایشو رہا ہے کہ 8 گھنٹے نہیں آئی، لیکن اگین دیکھیں جتنی ونڈ چلی ہے، جتنے درخت گرے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تاریں ٹوٹی ہوں گی. اور کل لیسکو والے جو ہیں ان کا بھی کریڈٹ ہے، بیچاروں نے اپنی بارش کے ٹائم پہ جان پہ کھیل کے ان لوگوں نے ریسٹور کی ہیں بتی. تو میں تو سمجھتا ہوں کل لاہور نے تو اپنا کیریکٹر دکھایا کمپیئر ٹو سوات، ٹھیک ہے نا. یقیناً. اور یقیناً. آپ کو نظر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگ ہیں اندر کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ لاہور کے لوگ ہیں، ہم نے لاہور کو سیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. the credit goes to the current government جو کہ کام کر رہی ہے. اور ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ مس مریم نواز کی. تو obviously وہ جو کر رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے. ایکشنز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین ورڈز. مجھے ہر چیز ان کی نظر نہیں آ رہی، مجھے ان کی کچھ چیزوں سے اختلاف بھی ہے، لیکن دیکھیں مثلا مجھے ان کی ہر جگہ جو تصویریں نظر آتی ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. شی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. اوکے، لیکن وہ کام کر رہی ہیں. اچھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کام صحیح نہ ہو اور کہیں پہ کام کم ہو، لیکن کر تو رہی ہے نا. علی نواز جو ہے نا اس کی مجھے وہ ول نہیں نظر آ رہی کام کرنے والی کہ جس کی میں تعریف کروں. بالکل ٹھیک بات سر. آپ نے پریکٹیکلی یہ کہا ہے کہ آن دا بیسس آف اسٹیٹس اور لاجیکل فیکٹس جو چیز ہے وہ ہے، اور ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ان چیزوں کا جو لاہور میں یا جو پنجاب میں گورنمنٹ کر رہی ہے. سر آپ نے برانڈنگ کی بات کی کہ مس مریم نواز کی جو پکچرز آپ دیکھتے ہیں برانڈنگ جگہ جگہ پر یا جہاں پہ بھی ان کے نئے کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں یا کچھ ایسے انیشیٹوز چل رہے ہیں تو اس پر پکچر ہے، اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں. آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ ساری سکیمز کر رہے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسوں سے، آپ اپنے پیسوں سے نہیں کر رہے. جو آپ اپنے پیسوں سے کریں اس کے اوپر اپنی 100 دفعہ تصویریں لگائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے کر رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر آپ کی پولیٹیکل تشہیر ہو یا پولیٹیکل آپ کی اس کے اوپر مائلیج ہو یا پرسنل مائلیج ہو آپ کی. رائٹ. میرا اس بات سے اختلاف ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں کا پیسہ لگاتی ہیں اور کوئی چیز بناتی ہیں ضرور اپنی تصویر لگائیں اوپر. بالکل ٹھیک. سر موونگ آن، مانسون کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 5 جولائی تک جو بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس پر الرٹ بھی کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور مزید کیا بہتری ہم سٹیزنز کو خود بھی کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے شامل کرنی چاہیے ہر قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں ایک تو ہمارے لوگ بڑے بے رحم ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح سے ہم پولیتھین بیگز کا استعمال کرتے ہیں اور جس طرح ہم ان کو سڑکوں پہ پھینکتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے اور یہ سیوریج کے اندر جاتے ہیں تو پورے کا پورا سیوریج بلاک ہو جاتا ہے اور نکاس نہیں ہو سکتا پانی کا. تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شہر کو گندا نہ کریں، اور جس شہر میں بھی آپ ہیں اس کو نہ کریں. اور ہم جو ہے گاڑیاں دیکھ کے چلائیں. ہم وہ گاڑی کو بارش ہو رہی ہے تو اس میں ہم رومانٹک موڈ میں آ جاتے ہیں اور ہر ایک کو پانی اڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. I mean there are many things that we should do, بٹ بیسیکلی جو کلاگنگ آف سیوریج ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کچرا پھینک کے، پولیتھین بیگز پھینک کے، یہ چیزیں کر کے. اور پھر ہمیں کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ٹیمز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم بیچ میں سے میں نے دیکھا ہے وہ موٹر سائیکل نکال رہے ہیں، گاڑی نکال رہے تھے، مینو جان دے مینو جان دے مینو جان دے. یار وہ بھی تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں نا، آپ ان کو کام سے تو مت روکے نا پلیز. تو آئی مین یہ ساری چیزیں ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میڈیا کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے آن سیریز آف تھنگس کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس ایمرجنسی میں ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے، کوئی گاڑی بند ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہے 2 گھنٹے اور 2 گھنٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے اور آپ انڈر پاس میں پانی ہے لیکن آپ گاڑی گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ 10 گاڑیاں بند کھڑی ہوئی ہیں.
یا تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کر لینا آپ. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اور میڈیا ہمیں کی جو آپ بات کر رہے ہیں سر، میڈیا جو ہے آپ نے بالکل صحیح رائے دی ہے کہ میڈیا کو بھی یہ اویئرنیس جو ہے اب اسٹارٹ کر دینی چاہیے. میڈیا پہ ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بھی بات یا ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹس یا کوئی ایسی جو پبلک کیمپینز ہے وہ نہیں ہوتی. آئی نہیں ہوپ نہیں، کہ اس کے بعد میڈیا کو ٹائم ملے گا سنسنی پھیلانے سے اور اپنے اشتہار چلانے سے تو وہ کوئی عوام کے مطلب کی بات کرے گا، ورنہ رائٹ، وہ کیوں کرے گا؟ بالکل. آئی عوام ہوپ ان کو پیسے نہیں دے رہی نا. جی، میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو آپ بات کریں وہ ان کنسرن ڈپارٹمنٹس تک جائے جو کہ ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتے ہیں میڈیا پر اویئرنیس پھیلانے کے لیے. اینی ویز موونگ آن سر، بات کرتے ہیں پاکستانی پی سی بی کے حوالے سے. مسٹر اظہر محمود، ان کو ایز اے ریڈ بال ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے اور نیشنل ٹیم کے وہ اسسٹنٹ ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ابھی کانٹریکٹ ہے وہ 2026 تک ہے پی سی بی کے ساتھ منسلک. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اظہر محمود از اے ٹیریبل چوائس فار دس. اور اظہر محمود جو ہیں وہ پاکستانی نیشنل بھی نہیں، میرا خیال ہے مے بی از اے ڈیول نیشنل. وہ تو برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی وائف بھی وہیں پہ ہے. دوسرا، ان کی وائف کا ایک پلیئر مینجمنٹ کمپنی ہے. تو جس طرح ہمیں پہلے پرابلمز ہوئے ایک پلیئر مینجمنٹ کمپنی سے جس نے ساروں کو سائن کیا ہوا تھا اور اپنے کوچز بنوا کے انہوں نے انضمام کو بنا دیا کوچ اور یہ مینیجر، اور اس نے وہ ساری ان کی وہی پلیئرز کو سلیکٹ کرتا تھا جو اس کے ساتھ سائن تھے اور جن کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. یہی اظہر محمود کے ساتھ بھی ہونا ہے. مجھے شک ہے یہ ہونا ہے، کیونکہ ان کی وائف کی بہرحال وہ کمپنی ہے اور وہ اس ٹیم کے ساتھ پھرتی بھی رہی ہیں بہت زیادہ. یہ ٹور جو کر رہے تھے ٹیم، تو اظہر محمود اور ان کی بیگم الگ ہوتے تھے وہاں سے اور وہ سارے پلیئرز کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہوتا تھا. اس طرح کے لوگ جن کے پر کوشچن مارک رہا ہے کسی بھی طرح سے جی آن دی انٹیگریٹی آف دا کیریکٹر اور انٹیگریٹی آف دا گیم، ان کو اس ٹیم سے دور رکھنا چاہیے. اور اظہر محمود میں کوئی ایسی کھڑپینچی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیم کے لیے کوئی بہتر ہوں گے، بلکہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں وہ ٹیم مینجمنٹ میں نہیں تھے. تو اب پتہ نہیں ان کو یہ محسن نقوی صاحب نے کیوں یہ ڈیسیجن لیا، لیکن بہرحال لے لیا انہوں نے. سر کچھ سرجریز تو جاری تھی پی سی بی میں اور ود ان پی سی بی بورڈ، لیکن جو کوئی یہ سرجری فیصلہ، نہیں ہوئی ہے. لیکن اس پہ بھی آپ کی رائے یہی ہے کہ نہیں ہونا اور چاہیے تھا. مجھے خیال ہے سرجری نہیں ہوئی ہے، یہ بوٹاکس ہوا ہے. فیلرز اور بوٹاکس لگ گئے اور اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہو گیا. لیٹس سی مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے پی سی بی کی جانب سے. آئی ہوپ کہ کچھ جو بھی ہو بہترین ہو. اور اینی ویز سر، میں بات کرنا چاہوں گی انڈیا کے حوالے سے. مسٹر نصیر الدین شاہ جو کہ ایک بہت ہی مشہور آرٹسٹ ہے، انڈین آرٹسٹ ہے، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے مسٹر دلجیت دوسانجھ کے حوالے سے اور یکجا سولیڈیرٹی شو کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، نصیر الدین شاہ ایک بہت بڑے ایکٹر ہے اور نصیر الدین شاہ ایک پرفارمر ہے اور وہ جیوگرافی باؤنڈ نہیں ہے. ہی ہیز فینس آل اوور دا ورلڈ. پاکستان میں بھی ہیں، ہم لوگ بھی ان کے فین ہیں. نصیر الدین شاہ کا یہ کہنا ہے بیسیکلی ان کا ہے کہ وہ تو ایک ایکٹر ہے دلجیت. اس کو آپ نے خالصتان یا تحریک کی وجہ سے یا سکھ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو ٹارگٹ کر لیا. تو کسی کو پتا بھی نہیں پروڈیوسر کون ہے فلم کا، ڈائریکٹر کون ہے. کاسٹ تو ڈائریکٹر نے کیا ہے یا کاسٹ پروڈیوسر نے کیا ہے ہانیہ عامر کو. تو آپ پنش کر رہے ہیں دلجیت کو جو اس فلم کا ایک ایکٹر ہے، ایک سٹار ہے. تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ ہندوستان کی جو پوری کیمپین ہے نا وہ ہیٹریڈ کے اوپر بیسڈ ہے. ہیٹریڈ ود دس، ہیٹریڈ ود دس، ہیٹریڈ ود دیٹ. تو وہ پیار محبت کے اوپر یا بھائی چارے کے اوپر تو بیسڈ ہے نہیں. تو نصیر الدین شاہ نے وہ جو ہپوکریسی ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاکستان میں بہت دوست ہیں اور بڑے لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں. میں ان کو ملوں گا بھی اور جب میرا دل کرے گا ان کا حال بھی پوچھوں گا. تو بیسیکلی انہوں نے ایک بڑا سٹینڈ لیا اینڈ لیٹس ہوپ کہ بہت ان کو اچھی کوئی بات ہے. پرابلم نہیں ہوتی. میرے خیال سے انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے اور انٹرنیشنل جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے سب کے سامنے، پاکستان انڈیا کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں درمیان پاکستان انڈیا کی کوئی بھی ایسی کشیدگی نہ ہو. اگر باقی آرٹسٹ کو دیکھا جائے تو بہت سی ایسے آرٹسٹ ہیں جن سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ اسٹینڈ جو ہے وہ نہیں لیں گے، اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ڈرا بیک ہے کہ مسٹر نصیر الدین شاہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. سر، میں کرائم سیریز کی طرف جانا چاہوں گی اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتائیے، ایک گھر میں چوری ہوئی ہے 13 کروڑ،
वो घर था एक ताजिर सालिक नामी शख्स का, जिन्होंने चोरी किया। इन पर बातें आ रही हैं और सामने खुल के जो इंकशाफ आ रहे हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो ये है कि वो टिकटॉकर्स थे, कोई इंडस्ट्री से भी ताल्लुक था उस खातून का, प्रॉपर प्लान्ड चोरी थी। ये क्या माजरा है? टिकटॉकर्स हैं वो लोग? देखिए, बात ये है कि जो टिकटॉक है ना, ये मैं देख रहा हूँ, पहले फेसबुक होता था, अब टिकटॉक है। ये काफी ज्यादा क्राइम्स और क्रिमिनल्स को आसानियां दे रहा है। फेसबुक पे आपको मैं इसलिए बताता हूँ पहले कि हर एक का शौक होता है कि जी हम मरी में हैं और ये हम सारी फैमिली एंजॉय करिए, ये हम कढ़ाई खा रहे हैं, ये हम यहाँ पे काली मिर्चों की दुम्बा खा रहे हैं, वट एवर जो भी है, या हम बाजार में फिर रहे हैं। तब लोगों को ये पता हो गया कि अच्छा जी ये सारा फैमिली बाहर है, घर इसका मतलब है लाहौर में, कराची में वो खाली है, तो वहां पे चोरी हो गई, डकैती हो गई। तो फेसबुक वॉज अ परफेक्ट टूल आपके टाइम एंड प्लेस और लोकेशन बताने के लिए कि आप लोग घर से दूर हैं, तो चोरियां हो गई। टिकटॉक को लोगों ने अपनी वजह शोहरत बना लिया है, खासतौर पे 2 नंबर खवातीन जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा है। कोई डांस करने की वजह से, कोई एक्टिंग करने की वजह से, कोई कम कपड़े पहनने की वजह से, कोई और ड्रामे करने की वजह से। जब उनकी फैन बेस होती है, हर एक उनको उनको मिलना चाहता है, हर एक उनको अप्रोच करता है। ये नहीं पता होता इनमें ब्लैकमेलर कितनी है, इनमें हनी ट्रैप करने वाली कितनी है, इनमें चोरी करने वाली कितनी है। आप उनको घर में बुला लेते हैं और नॉट नोइंग कि इसकी एक्सेस किस तरह हो जाएगी आपको। फिर आप पता चले अपने ही घर में आपको मशरूब पी रहे हैं जिससे आप बेहोश हो गए, सो गए हैं, और फिर आपके घर की सफाई हो गई। तो यानी ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये राइट। सोशल मीडिया, इसका जो इस्तेमाल है ना, ये भी जरा अकल से होना चाहिए ना। सिर्फ इसलिए कि मैं अगर टिकटॉक पे नून हूं और आप मुझे अपने घर बुला लेते हैं हर टाइम पे, मैं कहता हूँ जी मैं तो रात को 12 बजे फ्री हूँ, आप मुझे उस टाइम पे बुला लेते हैं कि आप जिस वक्त भी फ्री हो लुकमान साहब आ जाएं, तो फिर यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल ना कभी। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। तो अब ये तो इसकी प्रोब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन मुझे लगता है उनके अपने घर में भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं। ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि वो मुलजमान जो हैं टिकटॉकर लड़कियां 3-4 कि वो आई उन्होंने सफाया कर दिया, कोई ना कोई उनके घर का इनसाइडर भी है जो उसमें जरूर शामिल है। तो लेट्स हेयर द पुलिस वर्जन जब वो देते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात करें, क्योंकि सर जो मुल्जिमान उन्होंने गिरफ्तार किए हैं वो यूसरा, नम्रा, शहरियार और शहरोज नामी मुल्जिमान हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो ये है कि एक तो पहली बात कि 13 करोड़ रुपए की जो फाइनेंसेस, या हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ रुपए जो थे वो घर पे क्या कर रहे थे, और किसी ना तो मुखबरी की है, वरना ऐसे कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप रैंडमली मैंने जो है कहा आप। ना, घर वाला कोई ना कोई इन्वॉल्व है या कोई ना कोई बिल्कुल अपना जानने वाला इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक बात। लेट्स सी जो मजीद डेवलपमेंट आएंगी आप शेयर करेंगे। सर मैं बात करना चाहूंगी मशहूर इंडियन आर्टिस्ट मिस शेफाली की, जिनकी डेथ हुई है अभी कुछ ही दिन पहले। शी वाज हार्डली 41 और 42, लेकिन शी वाज फिट एज अ फिडल। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है, पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि वो फिट थी, कोई एंटी एजिंग इंजेक्शंस यूज कर रही थी, डॉक्टर्स के साथ उनकी कंसल्टेशन चल रही थी पिछले 5 से 6 सालों से। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वाकया देखिए, हुआ? बात यह है कि मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया था। 2 मेडिसिन वो ले रही थी, एक तो ओजेम्पिक ले रही थी। ये वेट लॉस की होती है, बड़ी सीवियर वेट, जिसमें आप समझें करण जौहर को भी आप देखें, उसको कहते हैं ओजेम्पिक फेस है, किम कार्डेशन है, ओपरा विनफ्री है, ये वो सेलिना गोमेज है, माइली साइरस है, जी सारे जो है हॉलीवुड वाले ये भी ले रहे हैं इसको। अब शेफाली का एक और प्रॉब्लम था कि वो क्योंकि डांसर थी और जी रेगुलर इवेंट्स कर रही थी, तो मे बी वो उसके मतलब कहा जाता है कि वो मॉली पॉपिंग में आ गई थी, कि एमडीएमए या एक्ससी पिल जो है वो भी पॉप करती थी डांस फ्लोर्स पे। तो जब इतने ज्यादा केमिकल्स आप ले रहे होते हैं, एंटी एजिंग आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, आप एक्ससी ले रहे हों, आप ये ओजेम्पिक आप मेडिसिन ले रहे हों, तो आपको कहीं ना कहीं तो केमिकल रिएक्शन होना है ना। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी वही है कि दोपहर को उन्होंने ये सो कॉल्ड इंजेक्शन लगाया, तो उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी फेंटेड। तो उनके हस्बैंड और 3 उनके दोस्त जो थे वो उनको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए, एंड बिफोर शी रीच द हॉस्पिटल तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी हैज डाइड। इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग।
Indeed. and especially for a person who's so young, so talented, and so vibrant. And my heart reaches out her family and her loved ones कि Same here. जिन्होंने अच्छा वो बिल्कुल. सारे एक घर में रह रहे थे. I mean, she had a very good family life as well. She had a good domestic life. उसके वो issues नहीं थे. तो happy go lucky किस्म की personality थी. And suddenly she went away like that. तो वो तो बहुत बड़ा trauma है. तो I True. hope they come out of it. ट्रू, बिल्कुल ठीक बात की सर आपने. बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि उनके घर वालों को सब्र से तौफीक अदा हो. I mean, Okay, guys, we are wrapping up this session, and do give your feedback in the comment section below down. Stay tuned. See you guys in the next session. Till then, bye bye.